ویلکم بیک. آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں. پی ایم اے کاکول میں خطاب میں انہوں نے واضح کیا اگر دوبارہ جارحیت کی کوشش کی گئی تو پاکستان دشمن کی توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا. بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے. بھارتی فوجی قیادت کو مشورہ دیتا ہوں بنیادی مسائل کو بین الاقوامی اصولوں کے مطابق برابری اور باہمی احترام کی بنیاد پر حل کریں. آپریشن مارکہ حق میں پاکستان کے خلاف جارحیت میں ناکامی کے بعد بھارت ریاستی سرپرستی میں دہشت گردی کو ترجیحی پالیسی کے طور پر جاری رکھے ہوئے ہے. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا دشمن کا فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے. طالبان رجیم کو ان پراکسیوں پر لگام ڈالنی چاہیے جن کی افغانستان میں پناہ گاہیں ہیں. پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا. اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے. Having failed in its belligerence against Pakistan in Operation Marka-e-Haq, India continues with state-sponsored terrorism as a preferred policy. Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. We urge the people of Afghanistan to choose mutual security over perpetual violence and progress over hardline obscurantism. Taliban regime must rein in the proxies who have sanctuaries in Afghanistan and are using Afghan soil to perpetrate heinous attacks inside Pakistan. The law enforcement agencies and the armed forces, with the support of the brave people of Pakistan, particularly of Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan, will surely defeat this menace as well. Be rest assured that like our victory in the conventional domain, every state proxy of our neighbor will be razed to dust, inshallah. Like we stood firm against a much larger adversary, we shall persevere and never bow before a handful of misguided terrorists having perverted interpretation of Islam. Rest assured that Pakistan is a peace-loving nation and shall ensure peace within and peace without. پاکستان نے مارکہ حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا. کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا افواج پاکستان نے اپنے عزم سے دشمن کو شکست دے کر قوم کا اعتماد مزید مستحکم کیا. ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا. پاکستان نے عددی طور پر بڑے دشمن کے خلاف اپنی واضح فتح کی بدولت بین الاقوامی برادری کا وقار اور داد حاصل کی. اپنی زمین کا ایک انچ بھی نہیں لینے دیں گے. فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا ہے سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے. پاکستان کے عوام اور مسلح افواج کے لیے یہ منفرد اعزاز ہے کہ وہ حرمین شریفین کے دفاع کے لیے اپنی خدمات پیش کر سکیں. پاکستان نے ایران سے مذاکرات کے پرامن عمل میں کردار ادا کیا. چین کے ساتھ تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے. دنیا کے تنازعات کا شکار علاقوں میں امن کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ قابل تعریف ہے. The recent strategic mutual defense agreement with Kingdom of Saudi Arabia is a reinforcement and formalization of Pakistan-Saudi brotherhood and a step towards ensuring peace and stability in the Middle East and South Asia. For people and armed forces of Pakistan, it's a moment of unique pride to reaffirm our faithful commitment to defense of Haramain Sharifain as eternalized by the sublime words of Allama Iqbal. ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر. Pakistan has also made humble contributions towards peaceful steering of the negotiations with Iran. Our relations with all other Muslim countries are thriving at an exponential pace. Most significantly, we stand proud of our historic
and all-weather strategic cooperative partnership with People's Republic of China. Re-energization of strong and growing relations with the United States of America is an encouraging and welcome development. President Trump's personal efforts and strategic leadership to bring peace to multiple conflict-prone areas of the world are really praiseworthy. The world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide, and forced displacement waged upon Palestinians. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. Pakistan stands by its principled stance on the indispensability of the two-state solution and the need for an independent, sovereign, and viable state of Palestine based on pre-1967 war borders with Al-Quds Sharif as its capital. جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنے. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا، بدقسمتی سے پوسٹ ٹروتھ ایرا میں تصورات حقیقت سے زیادہ وزن رکھتے ہیں، آدھے سچ حقائق سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں. انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بلند رہے گا، پاکستانی قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں 152ویں پی ایم اے لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوئی. فیلڈ مارشل عاصم منیر مہمان خصوصی تھے. پریڈ کا معائنہ کیا، انہیں سلامی بھی پیش کی گئی. بہترین کارکردگی پر کیڈٹ احمد مجتبیٰ کو اعزازی شمشیر اور بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ عطا کیا گیا. اے وطن تو نے پکارا تو لہو کھول اٹھا، تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے. پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پروقار پاسنگ آؤٹ پریڈ. فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی. تقریب میں آمد پر حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا شاندار استقبال کیا. نوجوان کیڈٹس نے شاندار مارچ پاس سے حاضرین کا لہو گرمایا. نہ کمزور تھیں نہ کمزور رہیں گی، یہ بیٹیاں سرحدوں کی بھی نگہباں بنیں گی. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے پریڈ کا معائنہ کیا. کیڈٹس نے وطن سے وفاداری اور قوم کی خدمت کا عزم دہرایا. حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا. کیڈٹ احمد مجتبیٰ کو اعزازی شمشیر عطا کی گئی. بابر کمپنی کو قائد اعظم ایوارڈ عطا کیا گیا. دیگر کورسز میں بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس کو بھی اعزازات سے نوازا گیا. 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کیڈٹ کورس کے کیڈٹس بھی پاس آؤٹ ہوئے. پاس آؤٹ ہونے والوں میں عراق، مالدیپ، یمن، فلسطین، قطر، مالی، سری لنکا، نائجیریا اور بنگلہ دیش سمیت 40 ملکوں کے فوجی شامل ہیں. تقریب میں پاک فوج کے سینئر افسران، غیر ملکی سفارتکاروں اور اہم شخصیات کی بڑی تعداد بھی موجود تھی. سیکیورٹی فورسز نے مغل کوٹ سیکٹر بنو میں کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے، جس میں 2 خارجی جہنم واصل کر دیے گئے. لائق الرحمان سے اس بارے میں مزید جانتے ہیں. اپڈیٹ کیجیے لائق. شائستہ، بنو میں مغل کوٹ سیکٹر ہے جہاں سیکیورٹی فورسز نے کامیاب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا ہے. فتنہ الخوارج کے طارق کھچی گروپ کے تشکیل کا مؤثر انداز میں پھر نشانہ بنایا گیا. اس کارروائی کے دوران فتنہ الخوارج کا سرگنا طارق کھچی اور حکیم اللہ عرف ٹائیگر دونوں مارے گئے ہیں. فتنہ الخوارج کے ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولیاں اور مختلف نوعیت کے ہتھیار بھی ملے ہیں. گزشتہ 2 سال سے خارجی طارق کھچی اس کی تشکیل کارروائیوں میں ملوث تھی، دہشت گردی کی مختلف کارروائیاں کر رہی تھی اور اس کی تشکیل میں فتنہ الخوارج طالبان کے لیے پتہ خوری بھی شامل تھی. سیکورٹی سرائے کا کہنا ہے کہ خارج طارق کھچی دہشت گردوں کی افغانستان سے پاکستان میں در اندازی کے لیے سہولت کار بھی تھا. جی شاید اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ لائق. پاکستان سے مذاکرات کے لیے افغان طالبان رجیم کا قطری حکومت سے رابطہ. افغان طالبان رجیم نے قطر سے پاکستان کے ساتھ ثالثی کے لیے درخواست کر دی. افغان طالبان رجیم کی درخواست پر قطر نے حکومت پاکستان سے رابطہ کیا، پیغام پہنچایا. پاکستان نے جواب دیا
برادر ملک قطر کی ثالثی کی پیشکش کا احترام کرتے ہیں، تاہم افغان سرزمین پاکستان میں دہشت گردی کے لیے استعمال ہوتی رہی تو مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ پاکستان نے دو ٹوک موقف اپنایا، افغان طالبان رجیم کو مذاکرات کے لیے اپنی سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال سے روکنا ہوگی۔ افغان طالبان رجیم کو اپنی سرزمین کا دہشت گردی میں استعمال روکنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنا ہوں گے۔ پاکستان نے برادر ملک قطر سے کہا پاکستان میں ٹی ٹی پی اور خوارج کی دہشت گردی کا فوری اور منہ توڑ جواب دیا جائے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی میں 48 گھنٹے کی توسیع کر دی گئی ہے۔ دوحہ مذاکرات کی تکمیل تک سیز فائر برقرار رہے گا۔ ادھر افغانستان میڈیا نے مذاکرات کے لیے پاکستانی وفد کے دوحہ پہنچنے کا پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی کرانا میرے لیے بہت آسان ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جھڑپیں ہو رہی ہیں، میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کرائی۔ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا میں نے سیز فائر کروا کر لاکھوں زندگیاں بچائیں۔ That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. You know why? I like stopping people from being killed. The Prime Minister of Pakistan said, I saved millions of lives in interceding on Pakistan, and you look at Pakistan and India as an example. That would have been a bad one, two nuclear nations. Every time I solved one, they said, sir, if you solve one more, you're going to be known as a peacekeeper. So to the best of my knowledge, we've never had a president that solved one war. I saw almost, I guess, just about all of these wars had nothing to do with us. But I saved tens of millions of lives. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں طالبان رجیم کے بعد افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ یہ لوگ کل تک ہماری پناہ میں تھے، ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے۔ آج کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بھارت، افغانستان اور ٹی ٹی پی نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ اور افغانستان نے پاکستان میں شیڈیول 3 ملکی کرکٹ سیریز کھیلنے سے انکار کر دیا۔ افغان بورڈ نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سیاسی کشیدگی کو بنیاد بنا کر سیریز نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی زیر صدارت سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ اجلاس کا حوال بتا رہے ہیں راجہ محسن اعجاز۔ جی بالکل، سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس اس وقت چیف جسٹس آف پاکستان کی زیر صدارت جاری ہے، اور اس اجلاس میں جو اعلیٰ عدلیہ کے ججز ہیں ان کے کوڈ آف کنڈکٹ سے متعلق جو ہے وہ چیزوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے، اور ذرائع کا کہنا ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ سپریم جوڈیشل کونسل میں آئین کے آرٹیکل 209 کے تحت جو دائر شکایات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو پچھلی شکایات تھی جن پر کارروائی کا آغاز کیا گیا تھا اور اوپینین مانگا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل کے ممبر سے، اس سلسلے میں بھی جو ہے وہ جو شکایات ہیں ان پر غور کیا جا رہا ہے۔ جی ٹھیک ہے راجہ محسن اعجاز، اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ لاہور میں پرتشدد احتجاج اور پولیس پر حملوں کے واقعات میں گرفتار ملزمان کی تعداد 681 ہو گئی ہے۔ لاہور کے مقدمات میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن دیگر شہروں تک وسیع کر دیا گیا۔ مزید بتائیں گے بابر خان۔ جی بابر۔ دیکھیں جی، پرتشدد احتجاج اور پولیس پر حملوں کے واقعات میں اب تک لاہور سے گرفتار ملزمان کی تعداد جو ہے 681 ہو گئی ہے۔ لاہور کے مقدمات میں نامزد ملزمان کی گرفتاری کے لیے کریک ڈاؤن اور دیگر شہروں تک اس کو وسیع کر دیا گیا ہے۔ پنجاب بھر سے گرفتار ملزمان کی تعداد 5600 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ موبائل کالز ریکارڈ اور واٹس ایپ گروپس کی مدد سے مزید ملزمان کا سراغ لگایا جا رہا ہے۔ شرپسند ناصر کی سوشل میڈیا اکاؤنٹس کی ٹریکنگ بھی جاری ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے انتشار کرانے والے ناصر کی نشاندہی کر کے گرفتاریاں کی جا رہی ہیں، اور گرفتار ملزمان کو اے، بی اور سی کیٹیگری میں رکھا جا رہا ہے، جن کی تفتیش کی جا رہی ہے، جیو فینسنگ بھی کی جا رہی ہے۔ جی اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ۔ اسلام آباد سے ڈپٹی ڈائریکٹر سائبر کرائم محمد عثمان کو اغوا کر لیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق زارا ہائٹس کی پارکنگ سے محمد عثمان کو اغوا کیا گیا۔ 4 مسلح افراد نے گاڑی روکی اور محمد عثمان کو زبردستی ساتھ لے گئے۔ واقعہ 14 اکتوبر کو رات 7 سے 8 بجے کے درمیان پیش آیا۔ فوٹیج سامنے آ گئی۔ محمد عثمان کی اہلیہ کی درخواست پر تھانہ شمس کالونی میں مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ وزیر خزانہ نے ورلڈ بینک سالانہ اجلاسوں کے موقع پر عالمی بینک کے صدر سے ملاقات کی ہے۔ وزیر خزانہ نے وزیر اعظم پاکستان کی صدر عالمی بینک سے ہونے والی نتیجہ خیز ملاقات کا ذکر کیا۔ عالمی بینک کے ساتھ پاکستان کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اظہار کیا۔ وزیر خزانہ نے صدر اجے بانگا کو
حکومت کے سیلاب سے متعلق اقدامات سے آگاہ کیا. سیلاب کے نقصانات کے تخمینے کی تکمیل کے بعد عالمی بینک کی بروقت امداد پر شکریہ ادا کیا. وزیر خزانہ نے چھوٹے کاشتکاروں کے لیے ٹیکنالوجی پلیٹ فارمز اور کوآپریٹیوز کے استعمال کی تجویز کو سراہا. وزیر خزانہ نے حکومت کی ٹیرف پالیسی کی تیاری میں عالمی بینک کی تکنیکی معاونت پر شکریہ ادا کیا. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے کراچی میں ہوگا. اجلاس کی صدارت آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو کریں گے. سی ای سی سیاسی صورتحال اور حکومت سے رابطوں پر غور کرے گی. سی ای سی کو حکومت سے جاری مذاکرات پر اعتماد میں لیا جائے گا. صدر اور بلاول کی وزیر اعظم سے ملاقات پر بریفنگ دی جائے گی. پنجاب پاور شیئرنگ فارمولے پر عمل درآمد سے متعلق اجلاسوں پر بریفنگ ہوگی. سانحہ کارساز کو 18 برس بیت گئے، لیکن المناک واقعے کا غم آج بھی تازہ ہے جب بے نظیر بھٹو کے استقبال کے لیے آنے والوں کو خاک و خون میں تڑپایا گیا. کارساز کے مقام پر دھماکوں نے خوشیوں کو قیامت صغریٰ میں تبدیل کر دیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے اپنے پیغام میں سانحہ کارساز کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا 18 اکتوبر 2007 قوم کی روح پر ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا. شہداء نے جمہوریت کی روشنی کو خلا بخشی. 30 لاکھ سے زائد عوام نے بے نظیر بھٹو کا تاریخی استقبال کیا. 180 بہادر جیالوں نے جمہوری پاکستان کے خواب کے لیے جانیں قربان کی. آمریت اور دہشت گردی نے گٹھ جوڑ کر کے بے نظیر بھٹو کے کارواں پر حملہ کیا. شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور کارساز کے شہداء کے مشن کو آگے بڑھائیں گے. مقصد ایک ایسا پاکستان ہے جہاں جمہوریت، مساوات اور انصاف کی حکمرانی ہو. شہداء کا لہو آج بھی پرامن جمہوری اور خوشحال پاکستان کی راہ دیکھ رہا ہے. اپنے پیغام میں بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں تمام ان شہداء کو. میٹا نے نوجوان صارفین کے لیے جدید اے آئی پر مبنی والدین کے کنٹرول فیچر متعارف کرنے کا اعلان کر دیا. نئے فیچر کے ذریعے والدین بچوں کی انسٹاگرام چیٹس پر بہتر نگرانی کر سکیں گے اور حساس یا نامناسب مواد سے بچا سکیں گے. یہ فیچرز اگلے سال کے شروع میں امریکہ، برطانیہ، کینیڈا اور آسٹریلیا میں صارفین کے لیے دستیاب ہوں گے. برطانیہ کے شاہی خاندان میں طویل تنازعات کے بعد شہزادہ اینڈریو نے تمام شاہی اعزازات سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا. برطانوی میڈیا کے مطابق شہزادہ اینڈریو نے اپنے خلاف الزامات کو سختی سے رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خلاف غیر اخلاقی اقدامات تحت مقدمات شاہی خاندان کے کام میں خلل ڈال رہے ہیں. اس لیے انہوں نے شاہی خاندان اور ملک کے مفاد میں القابات چھوڑنے کا فیصلہ کیا. شہزادہ اینڈریو کے مطابق انہوں نے یہ فیصلہ شاہ چارلز اور خاندان سے مشاورت کے بعد کیا ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. دیکھتے رہیں RY نیوز.